औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ालल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, खुदा उस शख्स पर रहम करे कि जो हमारे अमर को ज़िंदा करता है। रावी ने कहा कि आपके अमर को कैसे ज़िंदा किया जा सकता है? तो इमाम ने फरमाया कि हमारे उलूम को हासिल और लोगों को उसकी तालीम दे के। बेशक अगर लोग हमारे कलाम की खूबसूरती को दर्क कर लें तो हतमन हमारी पैरवी करने लगेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस किताब का मैंने इंतखाब किया है, इस किताब का नाम है दर्से अक़ायद। और अक़ायद हमारे मेन चीज़ होती है। जिस तरह से दरख्त के लिए जड़ें मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह हम लोगों के लिए हमारी जड़ें हमारे अक़ायद हैं। इस किताब की तालीफ़ की है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ग़ुलाम अली संजरी ने, और इसका तर्जुमा किया है सैयद सिब्तैन अली नक़वी अमरोहवी अल हैदरी ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये किताब पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी किताब के हिस्सों की तरफ। आज इस किताब की इंशाअल्लाह ऑडियो नंबर 10 बयान होगा और इस किताब का दर्स है 33वां, जो कि है ख़ातमियत के हवाले से। कुरान में सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में खुदावंद मुतआल बयान करता है कि मोहम्मद तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं हैं मगर ये कि अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबीयीन हैं। गुज़श्ता दर्स में हमने साबित किया था कि ये लाजिम है कि खुदा बनी नौ बशर की हिदायत के लिए अम्बिया को मबूस फरमाए, क्योंकि तमाम इंसान राह सआदत को पहचानने और तरबियत याफ्ता होने के लिए अम्बिया की हिदायत के न्याज़मंद हैं। आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिवायात के मुताबिक अम्बिया की तादाद 1,24,000 थी कि जिनके पहले फ़र्द जनाब आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नफ़र जनाब ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मुसलमानों के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी नबी हैं और उसके बाद अब कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की जानिब से दीन कामिल लोगों तक पहुँचा दिया, इसलिए किसी नए नबी और रसूल के आने की एहतियाज बाकी नहीं रहती। तो अब सवाल ये है कि ख़ातमियत के क्या माना है और उसके असबात के लिए शिया हज़रात के पास क्या दलील है। ख़ातमियत के मानी। कलमाए ख़ातम के मानी है अंगूठी का नगीना। पुराने ज़माने में लोग अपनी महरों को अंगूठी के नगीने पर कुंद किया करते थे। जो मोहर होती थी उस मोहर को अंगूठी के नगीने पर कुंदा किया करते थे और उनसे खतूत वग़ैरह पर मोहर लगाकर इख्तिताम से हमकरार करते थे। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया कहते हैं, क्योंकि खुदा ने उनके वसीले से सिलसिला नबूवत को आखिर तक पहुँचाकर सर बमोहर कर दिया। अब जबकि ख़ातमियत के मानी वाज़ी हो गए तो इसके इस बात पर दलाइल पेश करने की बारी है। इसके लिए हम 3 दलाइल पेश कर सकते हैं। ख़ातमियत पर अक़ली दलील। हर दीन में कुछ ऐसे मसाइल वजूद रखते हैं कि जो ज़रूरियात दीन कहलाते हैं। ज़रूरियात दीन से मुराद वो मसाइल हैं कि जिन्हें इस दीन के तमाम पैरोकार कबूल करते हैं। जैसे तमाम मुसलमान इस बात को कबूल करते हैं कि नमाज वाजिब है, इस तरह रमज़ान के रोज़े रखना भी वाजिब है। इस बिना पर नमाज और रोज़ा ज़रूरियात दीन में से हैं। दूसरी तरफ अगर कोई शख्स किसी दीन को दलाइल अक़ली के साथ कबूल करता है तो ख़ुद ब खुद उसकी ज़रूरियात को भी कबूल करता है, क्योंकि ये ग़र्ज़ नहीं किया जा सकता कि कोई किसी दीन का पैरोकार तो हो मगर उसकी ज़रूरियात का इनकार हो। दीन इस्लाम की ज़रूरियात में से एक अक़ीदा ख़ातमियत है, यानी तमाम मुसलमान ये अक़ीदा रखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी रसूल हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस बिना पर वो तमाम दलाइल के जो इस्लाम को साबित करते हैं ख़ुद ब खुद ख़ातमियत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कर देते हैं। ख़ातमियत पर क़ुरानी दलील। अब जबकि हमने ये साबित कर दिया है कि क़ुरान खुदा की तरफ से नाजिल शुदा किताब है और बिना किसी कमी बेशी की ये हमारे हाथों में वैसे ही मौजूद है जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, तो हम इल्म कलाम के मसाइल को हल करने के लिए इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। क़ुरान में नबूवत के हवाले से जो एतक़ाद, उनमें से एक ख़ातमियत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40। मोहम्मद तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं हैं
مگر یہ کہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین۔ اس آیت کے مطابق بعد از رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دوسرا نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ خاتمیت پر دلیل روائی۔ جیسا کہ ہم نے ثابت کیا کہ انبیاء معصوم ہیں اور کوئی غلط یا جھوٹا کلام نہیں کرتے، تو اس صورت سے ہم علم کلام کے مسائل میں احادیث سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، جن مطالب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی صاف الفاظ میں بیان فرمایا تھا۔ ان میں ایک مسئلہ خاتمیت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت بنام حدیث منزلت میں فرمایا، یا علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حلال محمد قیامت تک حلال ہے اور حرام محمد قیامت تک حرام ہے۔ ان احادیث کی اساس پر دین اسلام کے قوانین قیامت تک ثابت ہیں، اور یہ امر اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ کوئی دوسری شریعت یا نبی نہیں آئے گا۔ قوانین ثابت و متغیر۔ خاتمیت کے بارے میں کیے گئے اعتراضات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے زمانے کی شرائط مختلف زمانوں میں مختلف ہوتی ہے۔ اسی دلیل کی بنا پر ہمیں ہر دور کے حساب اور اس کی شرائط کے اعتبار سے قوانین کی ضرورت ہے جو زمانے کے اعتبار سے منطبق ہو سکے۔ مثلاً پرانے وقتوں میں لوگ اونٹ اور گھوڑوں کو بطور وسائل نقل و حمل استعمال کرتے تھے، اور آج کل اس کی جگہ جدید دور کے تیز رفتار وسائل نے لے لی ہے۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ وہ قوانین کہ جو اونٹ اور گھوڑوں کے بارے میں تھے بدلیں، کیونکہ ان قوانین سے جدید وسائل کے بارے میں حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ مگر دوسری طرف مسلمان یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ بعد از محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اسلام کے دیے ہوئے قوانین قیامت تک باقی رہیں گے۔ اس بنا پر اسلام میں یہ صلاحیت نہیں کہ آج کے دور کے حساب سے مسائل کو حل کر سکے، اور اس طرح یہ دین خود بخود ہی نابود ہو جانے کے دہانے پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ قوانین کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیش کیے تھے، کیا ہم آج بھی ان انسانوں کے مسائل کی گرہ کشائی کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زمانے کے شرائط اور انسان کی ضروریات دو قسم کی ہوتی ہیں۔ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، تمام زمان و مکان میں ثابت رہتے ہیں، مثلاً چوری اور جھوٹ کا برا ہونا، عدالت اور دوسرے کی مدد کرنے کو اچھا کام کہنا، یا انسانوں کو غذا اور لباس کی حاجت کے یہ مسائل ہمیشہ ثابت رہنے والے ہیں اور زمانے کے ساتھ ساتھ تغیر پذیر نہیں ہوتے۔ مگر بعض امور ایسے بھی ہیں کہ جو قابل تغیر ہیں۔ مثلاً گزشتہ دور میں سردی کی صورت میں لکڑیوں سے گھروں کو گرم کیا جاتا تھا، جبکہ دور حاضر میں یہی کام گیس اور بجلی سے کیا جاتا ہے۔ اسلام پہلی قسم کے امور کے لیے ثابت قوانین رکھتا ہے کہ جنہیں قوانین اولیاء کہتے ہیں۔ یہ قوانین کبھی نہیں بدلے اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ دین اسلام کی نگاہ میں جھوٹ اور چوری ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جبکہ والدین کا احترام ہر دور میں واجب ہے۔ مگر متغیر امور کے لیے قوانین متغیرہ موجود ہیں۔ ان قوانین کا تغیر کہ جنہیں قوانین ثانویہ کا نام دیا گیا ہے، امام معصوم علیہ السلام یا فقیہ جامع الشرائط کے ہاتھ میں ہے، جس کے بارے میں ہم آئندہ دروس میں بحث پیش کریں گے۔ مثلاً گزشتہ ادوار میں اپنی جان بچانے کے لیے ضروری تھا کہ ایندھن اور لکڑیاں جمع کر کے سردی کے ایام میں ان کی مدد سے گھر کو گرم رکھا جائے، اور اس دور میں اگر یہ حفظ جان بجلی اور گیس سے ممکن ہے تو اس دور میں ان کا اہتمام اور انتظام واجب ہو جائے گا۔ اس بنا پر اسلام میں قوانین ثابت بھی موجود ہیں تاکہ اسلام کی حقیقت زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل نہ ہو، اور قوانین متغیرہ بھی موجود ہیں تاکہ زمانے کی مختلف شرائط کے اعتبار سے اس کا انطباق ہر زمانے پر ہو سکے۔ بندرجہ بالا گفتگو سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ انبیاء کے متعدد ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ختم نبوت کا راز یہ ہے کہ شروع کے انسان اجتماعی جہد سے بھی اور فردی لحاظ سے بھی دین کامل کی حفاظت اور اس کے فہم کی قابلیت نہیں رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کے مراتب بھی ایک دوسرے سے جدا تھے، اور ضروری تھا کہ دین جامع ایسے انسانوں پر نازل کیا جائے کہ جو ان میں سے
برترین ہوں۔ اسی دلیل کی بنا پر دین اسلام کے جو کامل ترین دین ہے اس دور میں نازل ہوا جب برترین انسان زندگی گزار رہے تھے اور ان میں اس دین کے فہم اور حفاظت کی قابلیت موجود تھی۔ اس کے علاوہ یہ نتیجہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ چونکہ اسلام آخری دین ہے اس لیے ضروری ہے کہ انحراف سے امان میں رہے۔ بنابراین ہم ایسے افراد کے نیاز مند ہیں کہ جن کا وظیفہ شریعت اسلام کی حفاظت ہو۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جسے ہم بحث امامت میں پیش کریں گے، مگر اس سے قبل کہ ہم امامت کے بارے میں کچھ بیان کریں ایک سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا دین کامل کے آ جانے اور نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد دوسرے ادیان پر چاہے وہ آسمانی ہی کیوں نہ ہو عمل کرنا نجات کا باعث بن سکتا ہے، اور کیا باقی ادیان پر عمل کرنے سے ہم حقیقی سعادت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں ہم آئندہ درس میں گفتگو کریں گے۔ 34واں درس ہے پلورزم دینی یعنی ریلیجیس پلورزم۔ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 85، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخر میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام پر اعتقاد نہیں رکھتا مگر اس کا اخلاق اور کردار اچھا ہے تو کیا ایسا شخص نجات پا کر جنت کا راہی بن سکتا ہے؟ اس طرح اگر کوئی دین اسلام پر اعتقاد رکھتا ہے مگر اس کے کردار میں جھول ہے تو کیا ایسا بندہ سعادت پا سکتا ہے؟ ان سوالوں کے مختلف جواب دیے گئے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب علم الکلام جدید میں پلورزم دینی یعنی مشارکت دینی کے عنوان سے زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ پہلے ہم اس اصطلاح پلورزم دینی سے آشنائی حاصل کریں۔ پلورزم لفظ پلورل سے مشتق ہے کہ جس کے معنی جمع اور کثرت کے ہیں۔ اس کے ساتھ موجود ازم کا لاحقہ میل اور طرز فکر پر دلالت کرتا ہے کہ جو یہاں کسی امر میں کثرت کے قائل ہونے کے معنی میں ہے۔ اس بنا پر پلورزم کا معنی کثرت کی جانب میل رکھنا اور پلورزم دینی کا مطلب ایسا مکتب فکر کہ جو متعدد ادیان کی جانب میل کا معتقد ہو۔ نظریہ نجات۔ مختلف ادیان کے پیروکار اس حوالے سے 3 جواب دیتے ہیں۔ پہلا ہے کہ ایک دین میں نجات کو منحصر جانے والے ایکسکلوزم۔ متکلمین میں بعض مسلمان اور غیر مسلم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فقط وہ دین صحیح ہے کہ جس کے وہ خود پیروکار ہیں اور اس کے علاوہ یا تو باقی سارے ادیان باطل ہیں یا ناقص۔ اس کے علاوہ اس گروہ کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ بس وہی افراد سعادت مندی اور بہشت کو پا سکتے ہیں کہ جو ان کے دین کے پیروکار ہیں اور باقی سب گمراہ ہیں۔ نمونے کے طور پر بہت سے عیسائی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ فقط وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے ساتھ ساتھ ان کی فدیہ وار موت پہ بھی ایمان رکھیں، اور باقی تمام انسان چاہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی کیوں نہ مر گئے ہوں یا جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بھی نہ سنا ہو، کامیابی اور جہنم سے رہائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہودی حضرات کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 111، یہودی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، نیز عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، کہو اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ دوسرا ہے شمولیت کی جانب میل رکھنے والے یعنی انکلوزم۔ عیسائی متکلمین میں سے بعض نے دیکھا کہ پہلے گروہ کا نظریہ انتہائی افراد کا حامل ہے اور بہت سے افراد کو بنا کسی گناہ کے جہنم اور عذاب کا مستحق ٹھہراتا ہے، لہٰذا انہوں نے نسبتاً ایک معتدل نظریے کو واضح کیا۔ اس نظریے کے مطابق دین تو فقط ایک ہی صحیح ہے اور باقی سب باطل یا ناقص ہیں۔ البتہ پہلے گروہ کے اعتقاد کے خلاف یہ گروہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ افراد کے جو عیسائی تو نہیں ہیں مگر ان سے اچھے اعمال صادر ہوتے ہیں وہ بھی جنت میں ہی جائیں گے۔ کورل رنری 1904 سے 1984 اس نے اس نظریے کو وضع کیا تھا اور ایسے افراد کے لیے گمشدہ عیسائیوں کا نام تجویز کر دیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے دین حق اور نجات پانے کے درمیان فرق رکھا، یعنی دین تو ایک ہی حق ہے پر یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ نجات پا جائیں
یہاں تک کہ اگر کوئی کسی خاص دین پر ایمان نہ بھی رکھتا ہو مگر کیونکہ اس نے اعمال اچھے کیے تھے لہٰذا نجات پا جائے گا۔ تیسرا ہے کثرت کی جانب میل رکھنے والے یعنی پلورلزم۔ یہ نظریہ جان ہک اور ویلفر ڈاسمتھ انہوں نے پیش کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ادیان اپنے دامن اس نظریے کی بنا پر دین حق یا صراط مستقیم ایک موہوم امر ہے، بلکہ تمام ادیان حق ہے اور ہر عقیدے کا حامل شخص جنت میں جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ ادیان میں سے کسی بھی ایک کے احکامات پر عمل کرے۔ ذرا سی دقت سے اس نظریے کا باطل ہونا روشن ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دو دین ایک دوسرے کے خلاف اور متناقض احکامات دے پھر بھی دونوں ہی صحیح ہوں؟ یعنی تحریف شدہ مسیحیت جو کہتی ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے، اس کا کہنا بھی صحیح ہو، اور اسلام کے جو اس عقیدے کو قطعاً باطل کہتا ہے اس کا کہنا بھی صحیح ہو۔ یہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے کہ ہر دین چاہے وہ کتنی ہی خرافات سے لبریز کیوں نہ ہو صحیح ہے؟ یہاں تک کہ شیطان پرستی، انسان پرستی اور بت پرستی بھی صحیح ہے اور اپنے معتقد انسانوں کو سعادت تک پہنچاتی ہیں۔ حقانیت اور سعادت اسلام کی نگاہ میں قرآن کی دیدگاہ یہ ہے کہ تمام انبیاء انسانوں کی ہدایت اور ایک ہی پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں دین ایک ہی ہے مگر مختلف انبیاءوں نے مختلف ادوار کے لوگوں کی استعداد اور زمانے کی شرائط کے مطابق اس کے کچھ حصوں کو بیان کیا۔ برابرین تمام ادیان الہی کی حقیقت ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ خداوند عالم سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک خدا کے نزدیک دین بس اسلام ہی ہے، البتہ وہ دین کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے انسانوں تک پہنچا اسلام کی کامل ترین صورت ہے اور ہر زمین اور زمانے کو شامل ہے۔ اس بنا پر تمام انسانوں کا وظیفہ ہے کہ بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حکم کے آگے تسلیم ہو جائیں اور دین اسلام پر ایمان لے آئیں۔ اے وہ لوگوں کہ جن کے لیے آسمانی کتاب نازل کی گئی، قرآن ہم نے نازل کیا ہے، وہ توریت اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہاری شکلوں کو ان پر موجود گمراہی کے اثر کی وجہ سے مٹا دیں اور انہیں الٹے پیر پلٹ دیں یا ان سے اصحاب سبت کی طرح لعنت اور عذاب بھیجیں، اور خدا کا امر تو ہو کر رہنے والا ہے۔ اس بنا پر اسلام کے مطابق تمام ادیان الہی محرف ہونے سے پہلے ایک ہی پیغام یعنی توحید کے منتقل کرنے والے تھے اور تمام حق تھے۔ اسی دلیل کی بنا پہ تمام انسانوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے دور میں آنے والے حکم خدا کو آگے تسلیم ہو جائیں اور اپنے زمانے کے رسول پر ایمان لائیں۔ اسی وجہ سے دین اسلام کے نازل ہونے کے بعد تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور اسلام کے دیے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ اسلام سعادت تک پہنچنے کے لیے فقط ایمان لانے کو ہی کافی نہیں سمجھتا، بلکہ کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ انسان صحیح اعتقاد و ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح اور اچھا اخلاق بھی اپنائے۔ اسلام کے مطابق انسانوں کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، صحیح ایمان اور عمل صالح۔ البتہ اس قانون میں استثناء موجود ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی شخص کے ایمان نہ لانے میں اس کا اپنا کوئی قصور نہ ہو، مثلا اسلام کا صحیح پیغام اس کے کانوں تک نہ پہنچا ہو اور وہ ہدایت سے محروم رہ گیا ہو، تو اس صورت میں آیات قرآنی کی اساس پر اور عقل کے حکم کے مطابق بھی ایسے شخص پر عذاب کرنا خلاف عدل ہے، کیونکہ کسی کو قانون بیان کرنے سے پہلے سزا دینا خلاف عدل ہے۔ البتہ اگر کسی نے خدا کا پیغام سنا اور پھر بھی تسلیم نہ ہوا تو ایسا شخص سعادت تک نہیں پہنچ سکتا، نیز دو چار عذاب بھی ہوگا، چاہے بہترین کردار و اخلاق کا ہی کیوں نہ حامل ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 سے 88 تک کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیسے خدا ایسوں کو کہ جو اناد اور سرکشی کی وجہ سے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہوں راہ راست کی طرف ہدایت کرے، اس کے ساتھ کہ گواہی دی کہ بے شک یہ رسول برحق ہے اور روشن دلائل ان کے لیے آئے، اور خدا کبھی بھی ستمگروں کو ہدایت نہیں کرتا۔
اس کی جزا یہ ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت، اور یہ تا ابد جہنم میں رہیں گے، اور ان پہ عذاب برطرف نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اس بنا پر اسلام کی نگاہ میں اول تو پلورزم دینی ایک باطل نظریہ ہے، اور جتنے بھی ادیان ہیں غیر الہی یا الہی تحریف شدہ راہ حقیقت پر نہیں ہیں۔ دوسرا، ہر چند کے تمام ادیان الہی کے جو تحریف شدہ نہیں بھی ہیں، اصول اعتقاد میں مشترک ہے اور تمام انسانوں کو حقیقت کی جانب ہدایت کرتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ان پر عمل کرنا کفایت نہیں کرتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام انسان شریعت اسلام پر ایمان لائیں۔ اس بنا پر اسلام کی نگاہ میں درجہ ذیل افراد سعادت تک پہنچیں گے۔ پہلے وہ مسلمان کے جو کامل ایمان رکھتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ اعمال صالحہ بھی انجام دے۔ دوسرے، وہ تمام افراد کے جو اسلام سے پہلے اپنے زمانے کی شریعت پر ایمان رکھتے تھے اور اس پر عمل پیرا رہے۔ اور تیسرا، وہ افراد کے جو جاہل قاصر ہیں اور اسلام کا پیغام ان تک نہیں پہنچا۔ اس نقطے کا واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ اس بحث سے ہمارا ہدف ہرگز یہ نہیں کہ ہم اشخاص کی سعادت اور شقاوت کی تحقیق کریں، یعنی یہ معین کریں کہ کیا پاستور اہل جنت سے ہے یا اہل جہنم سے۔ ہمیں اس کے واقعی افکار اور معتقدات کی کوئی اطلاع نہیں۔ اصولاً تو اشخاص کا حساب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی کے بارے میں بطور قطعی کہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہے یا جہنم سے، مگر یہ کہ ان اشخاص کے بارے میں کھل کے اظہار نظر کر سکتے ہیں جن کی سرنوشت اور انجام اولیاء الہی یعنی معصومین علیہم السلام نے بیان کیا ہے۔ تمام غیر مسلم اپنے اچھے اعمال کے رد کر دیے جانے کے معاملے میں یکساں نہیں ہیں۔ ان غیر مسلموں کے درمیان کے جو خدا اور قیامت کے معتقد نہیں ہیں، اور ایسے غیر مسلم کے جو خدا اور قیامت کے معتقد ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے سے محروم ہیں، بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ پہلے گروہ کے لیے خدا کے نزدیک کسی عمل کے قبول ہونے کا امکان موجود نہیں، مگر دوسرا گروہ ہو سکتا ہے کہ کچھ شرائط کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ البتہ پہلے گروہ کے لیے ایسا بالکل بھی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام مشرکوں اور اہل کتاب کے درمیان فرق کا قائل ہے۔ اسلام مشرک کو تحمل نہیں کرتا مگر اہل کتاب کو کر لیتا ہے۔ مشرک کو اپنا عقیدہ چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے مگر اہل کتاب کو نہیں کرتا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ مشرک یا منکر خدا نے شرک یا انکار کر کے باب نجات کو اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے بند کر لیا ہے اور خود کو ایسی جگہ پر محفوظ کر لیا کہ جہاں سے وہ مادیت سے نکل کر ملکوت اور بہشت کی جانب صعود سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہے۔ مگر اہل کتاب ایسی منزل میں ہے کہ ہر چند بطور ناقص ہی عمل انجام دے، مگر کچھ شرائط کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا نتیجہ حاصل کر لیں۔ البتہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی عمل احسان اور خدمت خلق کے عنوان سے انسانیت کی خاطر انجام پاتا ہے، اس صورت میں کہ بس اپنے لیے تھا، اس کے ذیل میں نہ آتا ہو، تو خدا ایسے بندے کو بنا اجر کے نہیں چھوڑتا۔ اور احادیث میں بھی آیا ہے کہ کچھ مشرکان مثل حاتم طائی ہر چند کے مشرک تھا لیکن اچھے کاموں کی وجہ سے کہ جو اس نے دنیا میں کیے تھے عذاب سے دوچار نہیں ہوگا یا اسے عذاب میں کچھ چھوٹ مل جائے گی۔ شہید مطہری: کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 کا نتیجہ پلورزم کی صورت میں نکالیں؟ ان دونوں آیات کے ترجمے پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62: یقیناً کہ جو مسلمان ہوئے اور جو یہودی، عیسائی اور سائبی ہوئے تو جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ایک بڑا اجر ہے، اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ حزن میں مبتلا ہوں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 69: اور جو یعنی وہ جو کہ رسول پر ایمان لائے اور وہ جو یہودی تھے یا نصرانی یا سائبین یعنی پیروکار حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے خدا کے پاس اجر ہے اور ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ حزن و ملال۔
یہ آیات پلورزم دینی کی ان معنوں میں کہ تمام ادیان کی حقانیت اور ہر شریعت کی پیروی کرنا موجب نجات ہے تاکید کر رہی ہے، کیونکہ ان کا مضمون یہ ہے کہ جو کوئی بھی چاہے وہ جس بھی شریعت کا پیروکار کیوں نہ ہو، بس خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، عمل صالح انجام دیتا ہو تو اہل نجات میں ہے۔ بس کوئی ضروری نہیں کہ تمام افراد کو اسلام میں لے لیا جائے، بلکہ ہر دین اس بات پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے کہ مسئلہ نجات اور سعادت مند ہونا یا بہشت میں جانے کا عمومی لازمہ دین حق کا حامل ہونا اور اس پر اعتقاد رکھنا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ راہ سعادت و نجات تنہا یہ ہے کہ انسان دین حق کے تابع ہو جو کہ انہی کا دین ہے، اس کے علاوہ جیسی بھی شرائط ہوں کوئی بھی اہل نجات نہیں ہو سکتا۔ اس نظریے کے معتقدین نے جب یہ دیکھا کہ دوسری شریعتوں کے پابند کچھ افراد ان کے دین کی تعلیمات کے مطابق پاک باز، اصول انسانی اور اخلاقی قدروں کے پابند ہیں، تو ان کے سامنے یہ سوال قدرتی طور پر آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب پاک باز انسان صرف اس وجہ سے کہ فلاں دین یا شریعت کے پابند نہیں نجات نہیں پا سکتے۔ اس سوال کے جواب میں راہ حل کے طور پر پلورزم دینی کا نظریہ گھڑا گیا، دوسرے لفظوں میں اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو اہل نجات ثابت کیا جا سکے، تمام ادیان و مذاہب کی حقانیت اور ہر شریعت قابل اتباع اور پیروی ہے اس کے قائل ہو گئے۔ مگر اہل عالم کو نجات دلانے کے لیے نہ صرف یہ کہ یہ راہ حل نہیں بلکہ عقلی اور نقلی دلائل کی بنا پر یہ راہ مردود ہے، کیونکہ اسلام کی نظر میں راہ نجات دین حق کی طبیعیت کے مساوی نہیں بلکہ یہ تو اس کا عمومی لازمہ ہے، یعنی بہت سے انسان کے جو دین کے تابع اور معتقد نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ شرائط میں اہل نجات اور بہشتی قرار پائیں۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ ہم ان دو مسائل نجات اور حقانیت ادیان میں فرق کے قائل ہوں۔ اس مقدمے کے بعد ضروری ہے کہ چند نکتوں پر توجہ کی جائے۔ پہلا، یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ آیات یا اس طرح کی دوسری آیات یہودیوں، عیسائیوں اور کچھ مسلمانوں کے مقام جواب میں نازل ہوئی ہیں کہ جن میں سے ہر ایک اپنے دین پر شیخی بگاڑتا تھا اور اسے دوسروں کے دین سے برتر سمجھتا تھا۔ وہ لوگ گمان کرتے تھے کہ بس زبانی جمع خرچ اور نام کے مسلمان، عیسائی یا یہودی ہونے سے وہ اہل نجات ہو جائیں گے۔ خدا نے مذکورہ آیات کو اس وہم کے رد میں نازل فرمایا کہ صرف نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ خدا اور روز قیامت پر حقیقی ایمان اور عمل صالح کرنا ہی تمہیں اہل نجات کی صفوں میں شامل اور محشر کے خوف اور اندوہ سے رہائی دلا سکتا ہے۔ اس بنا پر یہ آیت ان شریعتوں کی حقانیت کے بیان میں نہیں ہے اور نہ ہی ان آیات سے پلورزم دینی کے مفہوم کو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ شرط نجات خدا اور قیامت پر ایمان اور عمل صالح ہر شریعت کی اس کے اپنے زمانے میں حقانیت کے ساتھ کاملاً سازگار ہے۔ یہاں دقت فرمائیں، اور اس سازگاری پر قرآن اور احادیث میں فراوانی سے 7 دلائل موجود ہیں جن میں سے چند کو آگے چل کر پیش کیا جائے گا، مگر یہ معاملہ کہ ان آیات سے پلورزم دینی کو اخذ کرنا نہ صرف یہ کہ کوئی دلیل اور گواہ نہیں رکھتا بلکہ ایسا نتیجہ اساسی طور پر آیات کے ظاہر کے خلاف ہے، بلکہ قرآن اور روایات سے ہی ایسے مفہوم کو اخذ کرنے کی رد میں کافی دلائل دستیاب آ جائیں گی۔ دوسرا، اگر یہ کہا جائے کہ آیت کا ظاہر مطلق ہے اور کسی خاص زمان سے مقید نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ہر شریعت بس اپنے زمانے میں ہی حق ہو، بس اس سے تمام الہی شریعتوں کی ایک دوسرے کے مقابل ہونے کے باوجود حق ہونے کا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ ایسا دعویٰ کئی دلائل کی بنا پر باطل ہے اور ان میں سے کچھ ذیل میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا، یہ مطلب آیت کے ظاہر کے خلاف ہے، اور اس آیات کا ظاہر یہ ہے کہ ان شریعتوں کے پیروکار اگر خدا اور آخرت پر ایمان رکھیں اور عمل صالح انجام دیں تو ان کا اجر خدا کے پاس محفوظ ہے اور وہ اہل نجات ہیں۔ یہ حقیقت کہ جو قرآن کے حامی مورد قبول ہے اس سے الگ ہے کہ یہ شریعتیں برحق ہوں یا نہ ہوں، یعنی ممکن ہے کہ کوئی گروہ برحق شریعتوں میں سے
کسی پر نہ ہو اور قابل پیروی نہ ہو مگر ان کے پیروکار خاص شرائط کے تحت اہل نجات قرار پائیں۔ دوسرا، اگر بالفرض کوئی ان آیات سے پلورزم دینی کا نظریہ اخذ کرتا بھی ہے تو اس اصول کی بنا پر کہ قرآن کی بعض آیات بعض کی مفسر ہیں اور قرآن کے قول پر عمل کرتے ہوئے کہ متشابہات کو محکمات پر پیش کریں اور ان کی محکم آیات کے سائے میں تفسیر کرو، اس مقام پر مختلف مضامین پر توجہ کرنے کے بعد جو اس نتیجے کے خلاف ہیں، اس قسم کا نظریہ ان آیات سے کشف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس آیت کی بنا پر ان الدین عند اللہ الاسلام اور اس جیسی دسیوں آیات حقیقت دین الہی اور صراط مستقیم کو خدا کے نزدیک ایک سے زیادہ نہیں جانتی، اور وہ جو متعدد ہیں وہ شریعتیں ہیں۔ شریعتوں کے متعدد ہونے کی ایک اہم وجہ شریعت الہی کا شرائط زمان اور انسان کی ضرورتوں اور استعداد کے ساتھ مطابقت تھی۔ انسان کی زندگی کے ہر حصے میں انسانی معاشرہ ضرورتوں اور استعداد کی ایک حد رکھتا تھا۔ اس حقیقت کا لازمہ ایک ایسی شریعت کا ظہور تھا کہ جو انسانوں کو اس زمانے کی شرائط کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچائے اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرے۔ اس طرح ہر نئی آنے والی شریعت کی وجہ سے اس سے پہلے والی شریعت منسوخ ہو گئی، یعنی کہ نئی شریعت کے آنے کے بعد پرانی شریعت پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کے ظہور پذیر ہونے کے بعد کہ جو قرآن کی صراحت کے مطابق آخری شریعت ہے، پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور اسلام کے علاوہ کسی اور شریعت پر عمل پیرا ہونا خدا کے ہاں قابل قبول نہیں۔ لہٰذا خاتمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناسخیت دین اسلام کے ہوتے ہوئے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سورہ بقرہ اور مائدہ کی آیات پلورزم دینی کے نتیجے تک پہنچاتی ہیں؟ دوسرا یہ کہ قرآن کے متعدد آیات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا عالمی ہونا ایک قطعی امر ہے۔ خداوند عالم قرآن کی سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں فرماتا ہے، کہو اے لوگوں میں خدا کی جانب سے تم سب کی طرف پیغمبر ہوں۔ اسلام کے عالمی ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ شریعت الہی دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو اپنی پیروی کی دعوت دیتی ہے اور اسے بنی نوع بشر کی ہدایت اور نجات کا موجب جانتی ہے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کو موجب کفر گردانتی ہے اور دو رخ میں داخلے کا باعث سمجھتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام شریعتیں ایک دوسرے کے مقابل برحق ہوں اور ان میں سے کسی کے مطابق بھی عمل کرنا خدا کے لیے قابل قبول اور مورد تائید ہو، اس خیال کے ساتھ کہ سب ایک ہدف رکھتے ہوئے ایک ہی شارع کی طرف سے آئی ہے، تو اس چیز کے کیا معنی ہے کہ ان کے آخر میں ایک ایسی شریعت اور رسول کو شارع ہی کی طرف سے بھیجا جائے کہ جو عالمی رسالت کا حامل ہو، اور دوسرا یہ کہ اس سے مخالفت کفر اور جہنم میں دخول کا باعث بنے۔ قرآن کی بہت سی آیات پچھلی آسمانی کتابوں کی تحریف پر دلالت کرتی ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تمہیں انتظار ہے کہ وہ تمہارے آئین پر ایمان لے آئیں، یا یہ کہ ان میں سے بعض نے خدا کے کلام کو سنا اور اسے سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر ڈالی جبکہ وہ جانتے تھے۔ اس قرآنی حقیقت پر توجہ کرنے کے بعد ہم کس طرح ان کتب آسمانی کا دم بھر سکتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے کی نصیحت کر سکتے ہیں؟ اس بنا پر بالفرض اگر مورد نظر آیات سے پلورزم دینی کا نتیجہ نکلے بھی تو اسلام کے ناسخ ادیان اور عالمی ہونے اور باقی تمام ادیان میں تحریف ہونے کی وجہ سے ان آیات کی توجیہ کرنا پڑے گی اور جمع آیات کے مقام میں مذکورہ آیات کے معنی کرنا پڑیں گے۔ ان آیات کے جمع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر شریعت کی حقانیت اور لازم الاتباع ہونا اسی زمانے سے مخصوص ہے جس میں وہ ظہور پذیر ہوئی، اور ہر پرانی شریعت نئی شریعت کے آنے سے منسوخ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے مطابق
عمل کرنا شارع کے لیے قابل قبول نہیں۔ بنابراین اسلام کے آنے کے بعد شریعت اسلام پچھلی تمام شریعتوں کی ناسخ اور تنہا لازم الاتباع شریعت ہے، اور بہت زیادہ بھی ہو تو مورد بحث آیات سے نکلنے والا مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان کے پیروکار شرائط خاص کے ساتھ اہل نجات ہو سکتے ہیں۔ تیسرا نکتہ یہ ہے، جیسا کہ اشارہ کیا گیا، ان آیات سے زیادہ جو مطلب لیا جا سکتا ہے وہ اسلام کے علاوہ دوسری الہی شریعتوں کے پیروکاروں کے فائدے میں ہے کہ وہ شرائط خاص میں اہل نجات و بہشت ہو سکتے ہیں۔ اگر الہی شریعتوں کے پیروکار خدا اور قیامت پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کا قلب اور دل حقیقت کے سامنے تسلیم ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح خلوص نیت کے ساتھ خدا کے تقرب کو حاصل کرنے کے انجام دیں، اس صورت میں کہ دین حق تک دسترسی نہ رکھتے ہوں اور قرآن کی اصطلاح میں مستضعف ہوں، تو پہلے یہ کہ مسلمان فطری ہوں، ہر چند کے رسمی اور اسمی مسلمان نہ بھی ہوں، اور دوسرا یہ کہ اپنے اچھے اعمال کی جزا بھی پائیں، تو نہایتاً اہل نجات ہوں گے، البتہ اس لیے کہ اسلام جیسی نعمت سے بے بہرا تھے، طبیعتاً اس کے بیان کردہ احکامات سے محروم رہیں گے۔ ان کے اچھے اعمال اس حد تک مقبول ہوں گے کہ جو اسلام کے بیان کے مطابق ہیں، جیسا کہ احسان کرنا، خدمت خلق وغیرہ، مگر ان کے خود ساختہ عبادات کہ جو کوئی اساس نہیں رکھتی، ظاہر ہے کہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، اور محرومیتوں کا ایک سلسلہ کہ جو ایک کامل ضابطۂ حیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان کے حصے میں آیا ہے، ان کے شامل حال رہے گا، مگر یہ کہ حق تک پہنچنے کے امکان کے باوجود تعصب اور اناد کی چادر اوڑھ بیٹھیں اور حقیقت کو قبول نہ کریں، تو ایسی صورت میں ان کا کوئی عمل خیر قبول نہیں کیا جائے گا، نیز وہ شقاوت ابدی کا شکار ہوں گے۔ وہ آیات اور روایات کو جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ منکرین نبوت و امامت کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں، اس بات کی بیان گر ہیں کہ یہ انکار اناد اور لجاجت و تعصب کی بنا پر ہو، مگر ایسا انکار کہ جو صرف عدم اعتراف ہے اور عدم اعتراف کی منشا بھی قصور ہے نہ کہ تقصیر، تو وہ ان آیات اور روایات کی مورد نظر نہیں۔ اس قسم کے منکر قرآن کی نظر میں مستضعف اور مرجون لامر اللہ میں شمار کیے جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور مائدہ کی آیت نمبر 69 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 سے کسی صورت بھی پلورزم دینی کے مطلب نہیں نکالا جا سکتا۔ یہاں پہ ہماری نبوت کی جو ابحاث ہیں وہ ختم ہوئیں اور اب امامت اور اس سے مربوط ابحاث شروع ہوں گی۔ درس نمبر 35 ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی فرماتے ہیں کہ دشمن چاہتا ہے کہ امت اسلامیہ میں دشمنی ایجاد کرے۔ وہ جانتا ہے کہ عالم اسلام کا اتحاد اس کے لیے کتنا ہی مضر ہے، مگر منطقی استدلال میں کوئی مشکل نہیں۔ کتاب لکھیے، استدلال کیجیے، ہمارے علماء نے لکھی ہے اور آج بھی لکھ رہے ہیں۔ ہم فروع میں، اصول میں، بہت سے مسائل میں مستقل شیعہ نظریہ رکھتے ہیں، ان پہ استدلال قائم کیجیے اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اسے منطقی استدلال سے ہی رد کیجیے۔ اس میں کوئی چیز مانے نہیں، اور یہ اہانت اور بدگوئی کرنے اور دشمنی بنانے سے ہٹ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے ایک گروہ جو کہ اکثریت بھی رکھتا تھا، اس نے یہ عقیدہ اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کسی کو بھی اپنا جانشین اور اسلامی حکومت کا رہبر مقرر نہیں کیا، بلکہ آپ اس کی ذمہ داری خود مسلمانوں کے سپرد کر گئے۔ مگر دوسرا گروہ یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کر گئے ہیں، لہٰذا مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ان کے حکم کی ویسے ہی اطاعت کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی کرتے تھے۔ کیا بحث امامت اختلاف کا باعث ہے؟ یہ اختلاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی شروع ہوا اور اب تک جاری ہے، مسلمانوں کو دو گروہوں یعنی کہ اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت میں تقسیم کرتا ہے۔ بعض افراد کا یہ سوچنا ہے کہ ان دونوں گروہوں کا اختلاف فقط جانشینی اور خلافت بعد از پیغمبر پر ہے،
اور یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے کہ جو 14 سال پہلے اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ وہ اپنے اس فرض کیے گئے مفروضے کی بنا پر کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی اور امامت سے مربوط مباحث کو چھیڑنے سے بہتر نہیں کہ تمام مسلمان متحد ہو کر اپنے مشترکہ دشمن کی فکر کریں؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اس بحث کو کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم کون ہوگا ایک طرف کر کے اس سے مفید تر مباحث کی فکر کریں؟ اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ اول تو حقیقت تو یہی کہ شیعہ سنی اختلاف فقط امامت پر نہیں بلکہ دوسرے مسائل فقہی، کلامی اور تفسیری تک سرایت رکھتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں اختلافات اپنے بلند ترین مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اسی جگہ پر متوقف نہیں ہوتے بلکہ شدت کے ساتھ تمام مسائل تک سرایت کر جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے کی حکومت کہ جو معصوم ہو اور اسے خدا کی جانب سے امت کی رہبری کے لیے منتخب کیا گیا ہو، اس شخص کی حکومت کے برابر جانے کہ جسے انسانوں نے منتخب کیا ہو، اس امکان کے ساتھ کہ انسانوں سے خطا کا سرزد ہونا بہرحال ممکن ہے؟ کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک گروہ ہی درست کہتا ہے اور دوسرے نے راہ سعادت گم کر دی ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیا۔ عبداللہ ابن عمرو سے نقل ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بہترین گروہوں میں تقسیم ہوئی تھی اور مسلمان 73 گروہوں میں تقسیم ہوں گے اور ان میں سوائے ایک کے باقی سب جہنمی ہیں۔ اس بنا پر ہمیں ایک حقیقت کہ جو انسان کے عنوان سے مختلف اسلامی فرقوں میں تلاش اور تحقیق کے بعد صحیح راہ کو ڈھونڈ کر سوئے سعادت قدم بڑھانے چاہیے۔ دوم جواب ہے کہ اس میں شک نہیں کہ مشترک دشمن کے مقابل حفظ اتحاد ایک عاقلانہ قدم ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے عقائد اور اصول کو کنارے لگا دیا جائے۔ ہم ادب اور منطق کی رعایت کرتے ہوئے اپنے عقائد کو ثابت کر سکتے ہیں اور اس کام کے لیے ایک دوسرے کی توہین کرنا یا لجاجت سے کام لینا ضروری نہیں۔ اس قسم کی بحث نہ صرف یہ کہ اختلاف کا باعث نہیں بنے گی بلکہ اس کے بدولت ان کی کدورتوں سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی جو غلط باتوں کی تشہیر سے ایک دوسرے میں دوری پیدا کرنے کی خاطر ایجاد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ خالص اور بہترین معارف الہی اہل بیت علیہ السلام کے توسط سے ان کے اصحاب اور پیروکاروں کو تعلیم دیے گئے ہیں کہ جو مکتب تشیع کے پاس موجود ہے۔ شیعوں کے عقائد کے بارے میں بحث کرنا اور اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کو ثابت کرنا ان خالص معارف تک رسائی کے لیے ہے کیونکہ خود کو ان معارف سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ امامت کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لفظ امام لغت میں رہبر اور پیشوا کے معنی میں ہے۔ راغب اصفہانی اس بارے میں کہتے ہیں کہ امام وہ ہے کہ جس کی پیشوائی میں اس کی رفتار اور گفتار کی پیروی کی جائے چاہے وہ حق ہو یا باطل۔ امام کی جمع ائمہ ہے۔ اس آیت میں سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میں بھی امام سے مراد ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی لوگ اقتداء کرے۔ اس تعریف کے مطابق لفظ امام مثبت معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور منفی معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسے کہ آیت ہے سورہ قصص آیت نمبر 41، اس میں بھی بیان ہوا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ کلام میں قرینہ موجود ہو جس سے مورد نظر معنی مشخص کیے جا سکے۔ یہ تو تھی امامت کی لفظی تعریف، مگر امامت کے اصطلاحی معنی میں شیعہ اور سنی حضرات میں ایک اہم اختلاف موجود ہے کہ جو تمام مشکلات کی جڑ کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ شیعوں کا اعتقاد یہ ہے کہ امام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام امور میں جانشین ہوتا ہے۔ اس بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام وظائف امام سے بھی متعلق ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ امام ان تمام وظائف کو انجام دینے کے لیے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تھے ان صفات سے متصف ہو کہ جو خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھیں۔ شیعوں کے مطابق نبی اور امام میں تنہا یہ فرق ہے کہ نبی پر وحی آتی تھی مگر امام پر وحی تشریعی نازل نہیں ہوتی۔ دوسری طرف فقط اللہ ہی ہے کہ جو یہ جانتا ہے کہ کون علم لدنی اور عصمت جیسی صفات سے متصف ہے، لہٰذا فقط خدا کو اختیار ہے کہ وہ امام کو منتخب کرے جبکہ افراد اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ مگر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام فقط سیاسی مسائل میں جانشین رسول ہوتا ہے اور اس کا تنہا وظیفہ
حکم چلانا ہے اور بس۔ اسی وجہ سے صفات امام ان کے لیے اہمیت کی حامل نہیں۔ جو کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی عقیدے کردار کا کیوں نہ ہو، جانشین پیغمبر بن سکتا ہے۔ دوسری طرف کیونکہ امام کے لیے کسی خاص شرط کی ضرورت نہیں، اس لیے کوئی بھی اور کسی طرح سے بھی حکومت کو ہاتھ میں لے کر مسلمان کا حاکم بن سکتا ہے۔ شیعہ اور اہل سنت حضرات کا مسئلہ امامت میں اختلاف۔ جو کچھ کہا گیا ہے اس کی بنا پر شیعہ اور اہل سنت حضرات میں امامت کے موضوع پر اہم ترین اختلافات 3 مسائل سے مربوط ہیں۔ پہلا یہ کہ پیغمبر کے وظائف کو نبھانا امام کی ذمہ داری ہے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول کے تمام وظائف نبھانا امام کی ذمہ داری ہے، مگر اہل سنت حضرات کا کہنا یہ ہے کہ امام کا بس ایک ہی کام ہے اور وہ یہ ہے حکومت کرنا۔ دوسرا نقطہ ہے کہ امام کو امامت کے لیے کن صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ تو شیعوں کا اعتقاد ہے کہ اپنے وظائف کی انجام دہی کے لیے امام کا ان تمام صفات سے متصف ہونا ضروری ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھیں، ماں سوائے نبوت۔ مگر اہل سنت شیعوں کی طرح صفات امام کے لیے زیادہ اہمیت کے قائل نہیں، امام کی صفات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اور تیسرا ہے کہ امام کا انتخاب کس کی ذمہ داری ہے۔ تو پیروان اہل بیت علیہ السلام انتخاب امام کو فقط خدا کا حق سمجھتے ہیں، مگر اہل سنت اس بات کے معتقد ہیں کہ جو بھی جسے بھی چاہے حکومت تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سبق کا اختتام ہم علامہ اقبال کی ایک نظم پر کرتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کر دے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احسان زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوا کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلماں کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اگلا درس ہے 36واں کہ جو وظائف امام کے حوالے سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ اس کتاب میں درس عقائد کے تقریباً 63 دروس اس میں بیان ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رکھے، ہمارے گھر پہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں ان کو خدا دور کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔